आका का फरमान है, जो एक दफा अल्लाह अकबर पढ़ेगा, एक ऊंट ज़बह करने का सवाब, उसको टुकड़े करके खैरात करने का सवाब मिलेगा। ये सरकार का फरमान है। एक दफा क्या पढ़ेंगे? इस तसव्वुर के साथ मेरे रब ने अपने हबीब की जुबान से वादा फरमाया है, और सच्चा वादा है। एक ऊंट ज़बह हुआ, टुकड़े हुआ, मैंने सदका कर दिया, अब अगला सदका करता हूं, अल्लाह अकबर। फिर इस तसव्वुर के साथ कोई दुनिया का अटका हुआ काम है, भटका हुआ बंदा है, कोई मुश्किल है, मैं 300 ऊंटों के सदके करता हूं, कभी हर नमाज के बाद, कभी दिन में 3 दफा, कभी 5 दफा, कभी 4 दफा, कभी सुबह शाम, मैं बैठ के कर लेता हूं। बस मुझे पता है कि मेरा काम हो जाना है, और हो जाता है। अब सोचें कि 300 ऊंट, उसकी कतार कितनी लंबी होगी, फिर 300 ऊंट को ज़बह करना, और फिर ऊंट का गोश्त, फिर ऊंट की हड्डी और ऊंट का खून मैं सदका कर देता हूं, काम हो जाते हैं। अल्लाह अकबर का ये फायदा, ये तो सुना। अरबी नस्ल का एक घोड़ा, अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगाता है, और उसका साया बड़ा कितना है? अरबी नस्ल का एक घोड़ा 100 साल तक उस दरख्त के साये के नीचे दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा। जो एक दफा पढ़ेगा, फिर कहो, फिर कहें, एक दफा जो अल्लाह अकबर कहते, यह रिवायत है, सरकार का फरमान। और सुने, जो एक दफा अल्लाह अकबर कहता है, तराजू आधा भर जाता है। और तराजू कितना बड़ा होगा क़यामत के दिन? फरमाया, उस तराजू में सारी जमीन, सारे आसमान, सारे पहाड़, सारे दरिया, सारे समंदर, सारी गैलेक्सी, सारी कहकशाएं अगर रख दें, ऐसे है जैसे एक गेंद, और बाद रिवायात में ऐसे है जैसे एक राई का जर्रा। वो इतना बड़ा तराजू होगा। जब बंदा एक दफा अल्लाह अकबर कहता है, आधा तराजू भर जाता है। और फिर फरमाया एक और रिवायत में मफहूम कि एक दफा जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है, फरमाया कि एक ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है। कहा मेरा कोई काम हो, बस फिर मैं बैठ जाता हूं, और मुझे पता है कि अब मैंने 3 तस्बीह, अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक, और 3 तस्बीह तिहान वाली पढ़नी है अल्लाह अकबर की, और 300 ऊंटों का सदका करना है, और अल्लाह ने मेरा ये काम कर देना इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह पाक से मैं अपनी मुरादें अर्ज करता हूं कि या अल्लाह, तेरे हबीब का फरमान, तेरा फरमान कि एक बार अल्लाह अकबर से यह मिलेगा, अल्लाह मुझे अता फरमा दे। कहा कभी जल्दी कभी देर, जब देर होती है तो मुझे अपने ऊपर एहसास होता है मेरे मांगने, मेरे गिड़गिड़ाने और मेरी तलब में कमी है, उस करीम शहंशाह के देने में कमी नहीं। कौन है जिसको अल्लाह अकबर नहीं आता? कौन है जो अल्लाह अकबर पढ़ के नहीं मुझको मिलता? यकीन की ताकत वाहिद ताकत है जो जिंदगी के निजाम को ऐसे संभाल और संवार के चला देती। उस ताकत के पीछे यकीन की ताकत। कहने लगा मुझे कोई मुश्किल परेशानी होती है, बस मैं अब बैठ जाता हूं कि मैं अल्लाह अकबर पढ़ूंगा, पर किस तसव्वुर के साथ? जो मैंने बताया उस तसव्वुर के साथ, उस यकीन के साथ, उस जज्बे के साथ। 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की कभी का आजमा के देखें, इन 3 तस्बीहों को आजमा के देखें। कहने लगा कि बेटी मेरे 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 कहे में नहीं है, मैं बेबस हूं। कहा बेटा मेरे कहे में नहीं, मैं बस हूं। मेरा घर मेरे कहे में नहीं, बेबस हूं। मेरे कर्जे हैं, मेरा लेन देन ठीक नहीं, जिनको दिया वो देते नहीं, जिनसे लिया वो छोड़ते नहीं। कहा कि बीमारियों ने मुझे जकड़ लिया है, और लाइलाज बीमारियों ने मुझे जिंदगी में दीवाना कर दिया है। तो कभी जज्बों के साथ 3 तस्बीह अल्लाह अकबर पढ़ के करके देख तो सही। जज्बों के साथ 3 तस्बीह अल्लाह अकबर, अव्वल आखिर दरूद पाक।
اور پھر وہ زندگی میں ایسا سفر بنے گا. ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر کا نور آگ کو بجھا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جہاں آگ، سنی حدیث، جہاں آگ ہوا اللہ اکبر کہو، وہاں جہاں آگ ہو اللہ اکبر کہہ کے پانی ڈالو، پانی نہیں اللہ اکبر کہو، آگ بجھ جاتی ہے. زندگی کو ویران کر دیا، نسلیں ویران ہیں، اولاد ہوتی ہے مر جاتی ہے، بچے گر جاتے ہیں، شوکڑے میں مبتلا ہے یا کسی تکلیف بیماری میں مبتلا ہیں، یا اولاد ہوتی نہیں، یا بیٹیاں ہیں بیٹے چاہیے. ان کا علاج بھی ان 3 تسبیحات اللہ اکبر میں ہے. اور بتاؤ، بلڈ پریشر آگ ہے، بلڈ پریشر آگ ہے. یہ بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے 3 تسبیحیں. ٹینشن کا علاج ہے، انزائٹی کا علاج ہے، سٹریس کا علاج ہے، نیند نہیں آئی علاج ہے، بے سکونی کا علاج ہے. اندر آگ لگی ہے پریشانیوں کی، اوور تھنکنگ کی، اندر آگ لگی ہے زندگی کے مسائل کی، اندر آگ لگی ہے زندگی کے مشکلات کی، اندر آگ لگی ہے زندگی کی ناکامیوں کی، کہ یا کسی دشمن یا کسی حاسد کی آگ لگی ہے، یہ اس کا علاج ہے. میری نیت کر کے ضرور پڑھا کریں. میری نسلوں کی میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، اس کی ذات کے سامنے مجھے ضرورت ہے. آگ کا علاج ہے. آپ نیکی چاہتے ہیں، خطاؤں سے دور ہونا چاہتے ہیں، خطاؤں کی آگ کا علاج ہے. آگ کا علاج ہے. جب آگ آ گئی نا، اس آگ کو دیکھیں کہاں کہاں یہ بجھانی ہے. دل میں بجھانی ہے، تنہائیوں میں بجھانی ہے، اللہ کے حکم کو آنے میں جو دیر ہوتی اس کو بجھانی ہے، گناہوں کی شکل میں اس کو بجھانی ہے، نیٹ کی دنیا اس کو بجھانی ہے، بس آگ بجھانی ہے. آپ نہیں سوچ سکتے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے. ان 3 تسبیحوں کا، ان 3 تسبیحوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میری آنکھوں کی آگ ختم کر. جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا. کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے، ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. اس آگ کا علاج ہے. اللہ اکبر، اس آگ کا علاج ہے. میرے سرکار کا فرمان ہے کہ جب آگ لگی ہو اللہ اکبر کرو. وہ آگ کہاں لگی ہو؟ وہ میرے دل میں، وہ میرے جگر میں، وہ خطاؤں گناہوں کی شکل میں، وہ تیری نافرمانی، وہ کہیں آگ لگی ہے. وہ بیماری ہے، وہ ہیپاٹائٹس ہے، وہ جگر ہے، وہ گھٹنے ہیں، وہ دل ہے. کیوں سرکار کا فرمان ہے جب اونچائی پہ چڑھو اللہ اکبر کہو. وہاں ایک بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز ہے. تو بہت بڑا راز ہے. اس راز کو سمجھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنی نسلوں کے لیے پڑھیں. آج وہ اللہ اکبر ساری عمر پڑھا، نماز کے ہر حصے میں پڑھا. کیوں؟ کبھی نہیں سوچا؟ نماز کی ہر رکعت میں کہیں سبحان ربی العظیم، کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہیں سبح اللہ لمن حمیدہ، کہیں التحیات، کہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کہیں آخر ہر رکعت کے اٹھنے میں اللہ اکبر کیوں ہے؟ کبھی یہ تو سوچیں اس کے پیچھے کیا کائنات ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے. کبھی یہ تو سوچیں ہر نماز کے ہر رکن میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. ایک زندگی ہے، ایک نظام ہے، اور ہر نماز کے ہر رکن میں یاد دہانی اللہ اکبر کی ہے. آسان تسبیح پر ایسے کہ جو زندگی کی مشکلیں آسان کر دیں، ناکامیاں ختم کر دیں، الجھنیں ختم کر دیں، حالات کو موافق بنا دیں. میرے مخالف ہوائیں ہیں اور دشمن ہنس رہے ہیں. وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، میرے سرکار نے فرمایا دشمن تالیاں بجا رہے، ہنس رہے،
اللہ پاک کا نظام ایسا چلے، وہ شہنشاہ وہ ایسی ترتیب بنائے کہ اللہ پاک دشمنوں کی ہنسی میں دشمنوں پہ مجھے غالب کر دے، جیسے خود واللہ غالب علی امرہ ہی ہے۔ زندگی کا سفر ہے، اللہ اکبر سے طے کریں۔ کیوں اللہ اکبر؟ پل پل قدم قدم ہر سانس اللہ اکبر۔ آپ تکبیرات اللہ اکبر کے بغیر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کا جانور حلال نہیں ہوتا وہاں اگر اللہ اکبر نہ کہیں۔ وہ چھری پھرے گی پر حلال چھری نہیں پھرے گی۔ اس اللہ اکبر کے راز کہنے لگے، میرا ایک جن کا وہ دوست تھا، کہا میں نے پوچھا کیا وظیفہ ہے؟ کہا 1.25 دفعہ روزانہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں۔ تو کہا کیا فائدہ ہے؟ کہا بس زیادہ فائدہ تو نہیں ہے، زمین کو دیکھتا ہوں تو نیچے سارے خزانے میرے سامنے ہوتے ہیں، دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں آگے پیچھتا ہوں اوپر نیچے سارے خزانے۔ کہا کون سے خزانے؟ کہا قرآن میں نہیں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب نے سارے خزانے کھول کے رکھ دیے۔ کہا پھر خزانوں سے نفع پایا؟ کہا ہاں ضرورت تھی، میں نے اللہ اکبر پڑھا، خزانہ تھا اس میں سے مٹھی بھر لی، ابھی تک چل رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اس کو اپنی عظمت بڑی پسند ہے نا، جب بندہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ ساری بڑائی تیرے لیے، ساری چھوٹائی تیرے لیے، تو سب سے بڑا میں سب سے چھوٹا۔ اچھا کہتے ہیں سب سے چھوٹا ہے؟ ہاں باقی پکی بات ہے۔ ہاں کہہ رہے میرا بڑے سے کیا مانگتا ہے؟ انہیں کہا اللہ یہ دے دے تیرے، یہ دے دے تیرے، یہ دے دے تیرے، یہ دے، بس آ گیا یا اللہ بس، پھر جب ضرورت ہوگی پھر آ جاؤں، کیونکہ میں نے کہہ دیا مولا تو ہی تو ہے سب سے بڑا سب سے عظیم۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے یہی چاہیے، لوگ میرے سامنے بڑے بن کے آتے ہیں میں ان کو ختم کر دیتا ہوں، تو چھوٹا بن کے آیا ہے، تو حقیر بن کے آیا ہے، اور مجھے تو نے عظیم بنایا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بس پھر میں عظیم ہی عظیم ہوں، میں اور کون ہے؟ میں ہی تو ہوں۔ تو رب جلیل، میں عبد ذلیل، تو جلیل ہے مولا میں ذلیل ہوں، میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے، تو عظیم ہے میں حقیر ہوں۔ یہ اللہ اکبر کی مفہوم بتا رہا ہوں۔ آج اس نظام کے لیے ہم نے اللہ اکبر کی ضربیں لگانی اور کہنے کے مولا میں کمزور جنات طاقتور، میں کمزور جادو طاقتور، میں کمزور نظر بد طاقتور، میں کمزور حاسد شر طاقتور، میں کمزور گناہ طاقتور، میں کمزور وسوسے طاقتور، میں کمزور۔ مولا تو کمزور نہیں۔ جھونپڑی توڑ دی تھی بادشاہ نے اپنے محل کے لیے، مائی جب شام کو لکڑیاں چن کے آئی تو اپنی جھونپڑی پہ بیٹھ کے رو رہی تھی کہ اللہ میں نہیں تھی تو تھا۔ ہائے 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 ہائے، بادشاہ نے محل بنایا نا تو جھونپڑی آئی، اس نے جھونپڑی توڑ دی، شام کو آئی تو جھونپڑی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس ٹوٹی جھونپڑی پہ کہتے کہ اللہ میں نہیں تھا تو تھا، تو نے میری جھونپڑی کیوں نہ بچائی؟ اس کے درد کی کیفیتیں ایسی ہی کہ بجلیاں کڑکی، بادشاہ بھاگا، پاؤں پڑ گیا، اللہ کے واسطے جھونپڑی بنا کے دیتا ہوں، زیادہ ارداس فریاد نہ کر، میرے اوپر کائنات کے عذاب برس پڑے گا۔ اس استحضار اس کیفیت کے ساتھ آج ہم نے اللہ اکبر پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ آج پتہ چلا کہ اللہ اکبر پڑھا کیسے جاتا ہے، مانگا کیسے جاتا ہے، درد کیسے ہوتا ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، سن لیں، صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، صدقہ نافرمانیوں سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں سے بچاتا ہے، صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ سیلاب زلزلوں سے بچاتا ہے، صدقہ فقر اور فاقوں سے بچاتا ہے، صدقہ غربت تنگ دستی سے بچاتا ہے، صدقہ بخار ہیپیٹائٹس کینسر دل کے امراض جوڑوں پٹھوں کا درد جسم کی بیماریاں تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور صدقہ بے اولادی کا علاج ہے، صدقہ اولاد کی برکت کا ذریعہ ہے، صدقہ جسم کی راحت کا ذریعہ ہے،
صدقہ آنکھوں کا نور ہے، صدقہ دل کا قرار ہے، صدقہ قدموں کی چال اور طاقت ہے، صدقہ پھیلے ہوئے ہاتھ کو دینے کا نام ہے، صدقے سے رب راضی ہوتا ہے، صدقے سے فرشتے مسرور ہوتے ہیں، صدقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور اور خوش ہوتے ہیں، صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے عزت بڑھتی ہے، صدقے سے رزق بڑھتا ہے، صدقے سے صحت بڑھتی ہے، صدقے سے اولاد نسلیں ملتی ہیں، صدقے سے ایمان ملتا ہے، صدقے سے اخلاص ملتا ہے، صدقے سے اخلاق ملتا ہے، صدقے سے برکت ملتی ہے، صدقے سے عافیت ملتی ہے، پہاڑوں کے اوپر بلائیں آ چکی صدقے سے ٹل جاتی ہیں، کھجور کے درختوں سے نیچے بلائیں آ چکی صدقے سے ٹل جاتی ہیں، سامنے بلا آ گئی صدقے سے ٹل جاتی ہیں، رزق وسعت کے دروازے صدقہ کھلوا دیتا ہے، عطا عافیت کے دروازے صدقہ کھلوا دیتا ہے، اس کی مہربانی کو متوجہ کر دیتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، صدقہ قبر کو وسیع کرتا ہے، صدقہ قبر میں نور بھرتا ہے، صدقہ قبر میں پوشاکیں دیتا ہے، صدقہ قبر میں ہم نشین دیتا ہے، صدقہ قبر کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، صدقہ رب سے ملاتا ہے، صدقہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ، صدقہ دل کا نور، اندھیروں کا سرور، صدقے سے ولایت ملتی ہے، صدقے سے عطا بخشش ملتی ہے، اور صدقہ دنیا آخرت کی تونگریوں کا ذریعہ ہے، اور صدقے سے ملتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ 3 تسمیاں سٹ والی جس میں یقین ہو، طاقت ہو، اور 3 تسمیاں ایسی جس میں اس کی ذات عالی کا دھیان جم جائے، اور اگر آنسو بھی بہیں، اور اگر جسم کا رواں بھی کھڑا ہو جائے، اور جسم کا حصہ مچل جائے، یہی میرے رب کو مطلوب ہے۔ چلو مجھے آپ سارے ایک جواب دیں، مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم ہوتا ہے؟ مظلوم کے پاس کون سی طاقتور دعا ہوتی ہے؟ مظلوم کے پاس کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ مظلوم کے پاس کون سے ایسا نظام ہوتا ہے جو عرش الہی ہل جاتا ہے؟ اس کے پاس جذبے ہوتے ہیں، اس کے پاس تڑپ ہوتی ہے۔ وہ مظلوم غیر مسلم ہے، وہ مظلوم کافر ہے، اللہ اس کی سنے گا، اللہ اس کی قبول کرے گا، کیوں؟ اس کے پاس جذبے، اس کے پاس طاقت، اس کے پاس رونا، اس کے پاس بیڑ بڑانا، اس کے پاس یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ مظلوم کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیفیات ہوتی ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو عرش کو ہلاتی ہے اور ظالم کو اٹھا کے ختم کر دیتی؟ اس کے پاس کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ ڈوب کے آئے، کیا بات، جس کو تھوڑی سی کیفیات مل گئی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اور جن کے پاس کیفیات کا سمندر ہوگا۔ میرا اللہ تو ہمارے جذبوں کو دیکھتا ہے۔ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ جو میرے رب کی بارگاہ میں جذبے قبول ہیں، وہ جذبے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، وہ جذبے جس میں اللہ کی طرف دھیان ہو، وہ جذبے۔ سنو، میں خلیفۃ فی الارض ہوں، انسان اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ۔ ذرا آج ایک کیفیت بتا رہا ہوں، وظیفے کی طاقت بڑھانے کے لیے، دعا کی طاقت بڑھانے کے لیے، اور دعا اور وظیفے کی طاقت میں وہ طاقت بنے کہ کن فیکون کی طاقت آ جائے۔ میں، اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، جنات کو نہیں بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، اپنا میں خلیفۃ فی الارض ہوں، اور میں جو چاہ رہا ہوں میرا اللہ وہ چاہ رہا ہے، اور میرا اللہ جو چاہ رہا ہے کن فیکون ہو۔ حدیث دیتا ہوں، قدسی ہے، اے میرے بندو، میں تمہارے گمان کے بقدر تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، چہرہ جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ کر کے دیکھ، رب دیتا یا نہیں دیتا؟ کیوں؟ اب اس نے اللہ پہ مان کر لیا، اس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ
तवक्कल अल्लाह, आप मुझ पे भरोसे करके देख तो सही। फहुवा हस्बुहु, वो जी आपकी आंखों के सामने पाएगा। हस्बी अल्लाह, तो तू मेरे लिए काफी है। अलैहि तवक्कल, तो मेरा तुझ पे भरोसा है। मेरा क्यों? वहुवा रब्बुल अर्श, तेरा अर्श बड़ा ऊंचा है, अजीम है। जज्बों की जिंदगी, जज्बों का सफर, मिलता है देता है शहंशाह है, पर वो जज्बे देखता है। और जो जज्बों के साथ गिड़गिड़ा के बैठ जाता है, कभी कभी इसके जज्बों को अल्लाह तोलता भी है। एक हदीस सुनाता हूं आपको, इस हदीस के बाद आपको कोई ताने दे, क्या मिला, क्या पाया, इतने अरसे से जा रहे, क्या तेरे पास गाड़ियां, बंगले, माल, हीरे, सोने। एक हदीस सुनाता हूं मैं कि जब कोई बंदा मांगता है, अल्लाह पाक फरिश्तों को कहते हैं, फरिश्ते ख्याल करना, इसको जरा ना दो, देर कर दो। या अल्लाह दुखी है, गमखार है, भिखारी मांगता है, पर मैं मांगता अच्छा लग रहा है, मिल गया तो फिर मांगना छोड़ देगा, मिल गया तो फिर मांगना छोड़ देगा, मांगता छोड़ देगा। मेरे बंदो इसको ना दो। हाँ, कभी उसका लाड होता है, कभी प्यार है। एक बाबा जी थे, जब बारिश नहीं होती थी, सख्त कहत साली होती थी, लोग उनके पास जाते थे, मिन्नतें करते थे, कहते थे बाबा मैं दुआ कर दूं, करें मेहरबानी करें, मिन्नतें करते थे। फिर अपना कुर्ता उतार के सख्त गर्मी आग में, धूप में डालते थे, कह अल्लाह पाक इसको खुश कर दे, बारिश शुरू हो जाती थी। हाँ, कुर्ता उतारते थे, धोते थे, धो के गर्मी में डालते, धूप में, या अल्लाह इसको खुश्क कर दे, बारिश शुरू हो जाती थी। तेरा कुर्ता खुश्क नहीं होने देना, तेरे साथ हमारी कोई खास अदाएं हैं। कभी लोगों की बातें, लोगों के ताने, अंदर उठने वाले सवाल, अंदर उठने वाली बदगुमानियां, शक, वसाविस, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, याद रखना ये तुम्हारे दिलों में वसवसे डालेंगे, मिनल जिन्नत वन नास, कभी जिन्नात यानी वस्व अंदर नफ्स शैतान की शक्ल में, कभी लोगों की शक्ल में। क्या मिला तस्बीह से, क्या मिला, क्या पाया, इतना अरसा हुआ, ये मिलेगा, ये पैगाम मिलेगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब टाट का लिबास पहना, सारा घर राहों में कुर्बान कर दिया, तो दुश्मनों ने ताने दिए और जिब्रील आ गए फौरन कि या रसूल अल्लाह, सिद्दीक से पूछे इस हाल में अल्लाह से राजी है? ahoy! हम तो कहते हैं अल्लाह तू राजी है, अल्लाह कहता है मुझसे राजी है। और फिर जिब्रील ने भी कहा या रसूल अल्लाह, आज सारे फरिश्तों ने इसी टाट का लिबास पहना हुआ। न घबराया करें, ये दुनिया के ताने, ये दुनिया की बातें, ये दुनिया के वसवसे, कभी अंदर से कभी बाहर से, ये मौत तक की जंग है, ये अभी कब खत्म होगी?